अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला दिलों की धड़कन, हमारा ईमान और हमारे करार का मरकज़ है। करबलाए मौला में मौजूद हैं। आप सबके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबलाए मौला की बारगाह में आकर अपने हुस्न अक़ीदत को पेश करने का शरफ़ अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज इतवार का दिन है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन है, इमामुल मुत्तक़ीन क़ातिल मुशरिकीन मौला समावात वल अर्ज़ीन इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। 25 जमादिउल अव्वल 1445 हिजरी कमरी है, 10 दिसंबर 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1352 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू रखा गया ख़ानदान फ़ुक़ाहत, और आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे और मरहूम फ़क़ीद आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद रिज़ा शिराज़ी आलल्लाहु मकामहु शरीफ के बारे में गुफ्तगू करने के लिए मौलाना सैयद अली अब्बास रिज़वी इलाहाबाद हिंदुस्तान से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और मुख्तसर सा तारुफ़ यही कि मरहूम आयतुल्लाहिल उज़्मा मरहूम सैयद मोहम्मद शिराज़ी साहब के बेटे थे और जिनकी वफ़ात 1429 हिजरी में कुम्मुल मुक़द्दसा में हुई और करबलाए मौला में दफन हुए। 1479 हिजरी में करबलाए मौला में पैदा हुए और 10 साल की ही उम्र में अपने बाबा से मामा गुजारी की रस्म हुई और खुदावंद मुताल उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इस वक्त हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए और उलमा आलिम मरहूम के तज़किरे को ज़िंदा करने के लिए मौलाना सैयद अली अब्बास रिज़वी इलाहाबाद से मौजूद हैं। आइए उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। मौला अली मदद। कैसे हैं जनाब? खैर आफियत बिस्मिल्लाह। से? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। सलामत रहिए और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों का इसी तरीके से दिल और मान रखते रहिए, सदाबाद रहें। जिस तरीके से आप जानते हैं कि 26 जमादिउल अव्वल 1429 हिजरी में विसाल हुआ आयतुल्लाह फ़क़ीद सैयद मोहम्मद रिज़ा हुसैनी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह अलैह का। इस मौजू पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो चाहूँगा कि मरहूम से मुताल्लिक़ एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त कि आपसे पूछूं, मरहूम की ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ आशनाई इनायत फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। मैं भी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और तमाम खिदमतगुज़ारान दीन और मिल्लत की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और इस वक्त जो लोग हमारी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और आपके साथ जो इस वक्त मौजूद गुफ्तगू है, पहले सवाल के उन्वान से ये कि सबसे पहले मैं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद रज़ा हुसैनी शिराज़ी का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूँ मुख्तसर लफ्ज़ों में। लेकिन उससे कबल मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मोहसिन मंसूरी साहब का। मोहसिन मंसूरी साहब ने इस प्रोग्राम के लिए मुझे इत्तला दी। तो अगरचे ये हफ्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा पूरा हफ्ता ये प्रोग्राम चल रहा है अय्याम फातिमिया से मुताल्लिक़, लेकिन चूँकि मैं ज़ाती तौर पर मरहूम आयतुल्लाह मोहम्मद रज़ा शिराज़ी सालह की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। ऑडियो और वीडियोज़ अक्सर देखा करता हूँ, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को कबूल किया और इस वक्त
پاکستان میں 10:30 بج چکے ہیں، لیکن ان سے انسیت کی وجہ سے میں نے اس پروگرام کو قبول کر لیا۔ لہٰذا مختصر طور پر آپ نے بھی تعارف پیش کیا ہے کہ آپ 1959 میں کربلا معلیٰ میں، لیکن جس دور میں آپ کی پیدائش ہو رہی ہے وہ دور تھوڑا سا اس حوالے سے بہت زیادہ عالم اسلام اور عالم عرب کے لیے سخت ہے کہ دوسری عالمی جنگ ہو چکی ہے اور اب دنیائے سامراج ایک دوسرے حملے کے لیے تیاری کرتا ہے خفیہ انداز سے۔ چونکہ اب دوسرے حملے میں ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمان ذہنی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے بالکل مفلوج ہے۔ لہذا دنیا سامراج بڑی مخفیانہ انداز میں یہ تیاری دوسری عالمی جنگ کے بعد مسلمانوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اور اب جہاں وہ انہیں معاشی طور پر انہیں توڑ چکی، اب انہیں اعتقادی اور فکری طور پر توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ کوشش یہ تھی، ان کا ہدف اس وجہ سے یہ تھا کہ مسلمانوں سے ان کے فکر اور ان کے اعتقاد کو بالکل سلب کر دیں، کہ جس کے ذریعے سے ان کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ مقصد کا یہ کہ اگر مسلمانوں سے ان کی فکری صلاحیت کو چھین لیا جائے، ان کے اعتقادات کو، ان کے دینی اعتقادات کو چھین لیا جائے، تو اسی مسلمان فکری طور پر جب مفلوج ہو جائیں گے تو یہ، چونکہ ہوتا یہی ہے، جب انسان کی فکر سلب ہو جائے، انسان کا اندیشہ بالکل چھین لیا جائے، تو نتیجہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کو کمالات کی طرف پڑھنا تھا، جسے آگے پڑھنا تھا، جسے سقوط کرنا تھا اوپر کی جانب، اب وہ انسان اتنا نیچے گر جائے گا کہ وہ صرف اور صرف حیوان رہ جائے گا، حیوان محض رہ جائے گا، انسانیت اس سے ختم ہو جائے گی۔ ایسے پرآشوب دور میں، ایسے مشکل دور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور چونکہ بہرحال ایک علمی خاندان، علمی گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، آپ کی تربیت، آپ کی پرورش میں خاص توجہ دی گئی۔ ایک طرف تو آپ جو ہیں وہ سید محمد حسینی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد حسینی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، دوسری طرف آپ زعیم حوزہ کربلا سید مہدی شیرازی کے پہلے نواسے ہیں، سب سے بڑے نواسے۔ آپ کے اس گھرانے میں آپ کی پیدائش کے بعد خوشی اور سرور کا ماحول تھا، وہ واقعی وہ خاندان بتا سکتا ہے کہ یہ نعمت جب انہیں نصیب ہوئی تو کیا حال تھا اس خاندان۔ بہرحال آپ کی تربیت کی توجہ ہوئی ہے، اور 10 سال کی عمر میں آپ کے سر پر امام مبارک اور سار مبارک رکھی گئی ہے، لیکن حالات بہرحال کی عراق کے حالات زمانے میں سخت تر ہوتے گئے، اور عراقی حکومت کی جانب سے جب آپ پر دباؤ ڈالا گیا تو اسی دوران یہ شیرازی خاندان کو مجبوراً وہاں سے عراق سے ہجرت کرنی پڑی، اور سیریا کے راستے ہوتے ہوئے سیریا میں ایک مختصر مدت قیام رہا، اس کے بعد سیریا کے راستے چلے گئے۔ اس کے بعد کویت میں یہ لوگ تقریباً 1979 تک تھے، اور 20 سال کی میں انقلاب اسلامی آج کے لوگ ایران منتقل ہوئے۔ ایران میں آیت اللہ محمد رضا شیرازی علیہ کے تعلیم اور تعلیم کا سلسلہ جاری اور آپ کی طرف تدریس کا سلسلہ تمام جاری رہا، یہاں تک کہ آپ نے سن 1987 میں آپ نے ایک کتاب تالیف کی کے موضوع پر، جس کا نام تھا الترتب۔ اس کتاب کے بعد بہت سے بزرگان اور راجے نے آپ کو اسی کتاب کے بعد اجازت اشتہار دیا ہے، اور یہ بھی واقعی میں ایک قابل ذکر ہے کہ بہرحال میں یہاں سے اس بات سے مختلف ہو جاتا ہوں، نہیں کروں گا۔ آیت اللہ محمد رضا شیرازی کے بہرحال اجتہاد کا اقرار جانے کتنے لوگوں نے کیا، اور بعض الفاظ واقعی میں نے دیکھے ہیں، سنے ہیں اور پڑھے ہیں، وہ الفاظ قابل غور ہیں معاندین کے لیے، ان کی نتوں کے لیے، ان حاسدوں کے لیے جو
خاندان سے حسد رکھتے ہیں اور اس سے بغض رکھتے ہیں، اور طرح طرح کی افواہیں، طرح طرح کے الزام عام کرتے ہیں اور عوام کے درمیان لاتے ہیں، جو ایک بہت ہی غلط چیز ہے۔ بہرحال اس وقت میں اس موضوع سے صرف نظر کرتا ہوں، آپ ایران آئے، ایران میں الترتب کے بعد آپ کو اجازہ اجتہاد مل گیا۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ جس وقت سے آپ سیریا سے آئے تھے، آپ نے سیریا ہی میں لما اور رسائل مقاصد کتاب کو متعدد اساتذہ کے پاس تلمس کیا تھا اور سے درس لیا تھا، اور ایران آنے کے بعد جہاں ایک طرف اطلاع وحید خراسانی جیسے بزرگوں کے درس میں شرکت بھی کرتے تھے، وہیں دوسری طرف آپ نے تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا، اور سینکڑوں شاگرد آپ کے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب آپ منزل اجتہاد تک پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ نے درس خارج بھی شروع کر دیا۔ خارج کی آپ کے کافی تعداد میں لوگ شرکت کیا کرتے تھے، طلاب ہوا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، تعلیم اور تعلم اور خدمات اور ثقافتی خدمات انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ سن 2008 میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی رحلت ہوئی ہے۔ رحلت کے بعد میں اس وقت قم المقدسہ میں موجود تھا۔ آپ کے تشییع جنازہ پہلے حرم مقدسہ جناب معصومہ قم کے حرم میں آپ کی تشییع جنازہ انجام دی گئی، جنازہ وہاں تک کی۔ اس کے بعد آپ کے جنازے مطہر کو وہاں سے کربلا کی سمت منتقل کیا تاکہ وہاں میں آباء و اجداد کے میں آپ کی تدفین کی جائے۔ یہ مختصر تعارف جو میں پوچھ سکتا تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور کیا ہے مزید اگر سوال ہے جی ٹھیک ہے، میں گفتگو کے رخ کو دوسری جانب لے چلوں۔ جی جی علمی و حوضوی خدمات کے حوالے سے آپ نے کتاب الترتب کا ذکر فرمایا، اور درس و جی تدریس کے جی اعتبار سے بھی آپ نے فرمایا۔ اس درس و تدریس میں کچھ مرحوم کی وہ خطاب سے متعلقہ خدمات ہیں جن میں 8000 سے زیادہ بیانات پائے جاتے جی ہیں۔ جی بے شک میں بے چاہوں شک گا اس بے شک۔ موضوع کو بھی ذرا واضح اور روشن کیجیے گا۔ دیکھیں، ایک تو یہاں پر میں ایک الگ سے بات پہلے کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ایک ہمارے نہیں معلوم اب دوسرے ملکوں میں نہیں کہہ سکتا، اپنے ملک کے بارے میں بہرحال قطعی طور پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ بڑے باپ کے بچے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے، اور آج تقریباً جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان میں بڑے باپ کی اولاد ہیرو ہیں، ان کو چونکہ زندگی بھر یہی گمان رہ گیا کہ ہے پیدرم سلطان بود، اپنے باپ کا نام و نمود سے انہوں نے استفادہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیم سے دور رہے اور صرف اپنا خاندانی شہرت سے فائدہ اٹھاتے رہے ہمیشہ، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب دوسری نسل کے بعد تیسری نسل آئی، تیسری نسل اور بیکار ہوئی، دوسری نسل نے کوئی کام نہیں کیا تو تیسری نسل بھی اسی طرح سے، اور یہ جراثیم ایسا ہے کہ جو ایران اور عراق تک بھی پہنچ چکا ہے، وہاں بھی وہ بری نہیں ہے۔ بعض بزرگان ایسے ہیں کہ جن کے بچے صرف اپنے باپ کی شہرت اور ان کے نام و نمود سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بہرحال اس جدید زمانے میں سید محمد رضا شیرازی کا ہنر اور کمال یہ تھا کہ حتیٰ کہ آپ کے خاندان کی اتنی شدت کے ساتھ مخالفت ہو رہی تھی، اس کے باوجود آپ کی علمیت کا اقرار بہت سے افراد، ان افراد نے بھی آپ کی علمیت کا اقرار کیا ہے کہ جو آپ کے خاندان کے بہت زیادہ حامی اور ہمدرد نہیں، کیونکہ بہرحال جب انسان اپنے کمال کا اظہار کرتا ہے تو یہ تو واقعیت ہے کہ پھول کی خوشبو مہکتی ہے، لاکھ اسے جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جائے، چھپانے کی کوشش کی جائے۔ آپ کے اساتذہ سے جو جملے میں نے سنے ہیں وہ جملے قابل نقل ہیں، ہم اس پر میں نقل کرنا چاہوں گا۔ یہ جو قرآن کے پہلے استاد تھے جہاں پر آپ نے حافظہ بھی قرآن کا کیا تھا، عبد الحسین قزوینی کا
یہ بیان تھا. پہلے تو ان کا میں جملہ نقل تفصیل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کانا منصرفا الی العلم والتقى، یعنی عاشق تھے یہ علم اور پرہیزگاری کے عاشق، اور اتنا ذہین ان کے بقول اتنا ذہین کی جس وقت میں چونکہ اس ان کے والد ان کے دادا کا مسئلہ تھا جو حفظ قرآن کے متعلق تھا، اور اس وقت جناب عبد الحسین قزوینی اس مدرسے میں معلم تھے. اسی مدرسے میں جب داخلہ ہوا ہے تو وہاں پر ان کا بیان یہ ہے کہ بے حد ذہین، بہت ہی ہوشیار، بہت ہی زیرک اور علم کے حاصل کرنے کے عاشق تھے. بہت ہی لگن اور جد و جہد کے ساتھ یہ علم حاصل کرنے میں مصروف تھے. اور پھر جب حوزے کے سطوح میں پہنچے ہیں اور بڑی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا ہے، اور لوما جیسے مقاصد اور رسائل جیسی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا ہے، تو آپ نے اپنے اساتذہ سے علمی دقائق سیکھے تھے اور علمی دروس حاصل کیے تھے. ان کا جب آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے تو لوگوں کا اس بات کا اقرار ہے کہ جب آپ کی کتاب تدریس کرتے تھے تو مثلا ایک ان کے شاگرد تھے، انہوں کا بیان میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ یہ معلم الدین پڑھا رہے تھے. جس وقت معلم الدین یہ پڑھا رہے تھے، معلم الدین میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کو یہ چھوڑتے، بلکہ ہر طریقے سے ہر بحث کو اتنے اچھے سے واضح کرتے تھے کہ ہم لوگوں کے دل و دماغ میں وہ بحث مکمل طور پر جذب ہو جاتی تھی، راسخ ہو جاتی تھی. جس وقت یہ بیان کرتے تھے ہمیں دوبارہ بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بہت ہی اچھے انداز میں تدریس کرتے تھے. کوئی بھی کتاب، چاہے فقہی کتاب ہو، چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے وہ عقائد کی کتاب ہو. بلکہ میں اب اپنا ذاتی تجربہ یہ بتا رہا ہوں، میں نے ایران سے لے کر اب تک ان کے متعدد تقریریں سنی ہیں اخلاقیات کے متعلق، عقائد کے متعلق. بیان واقعی میں اتنا جذاب اور اتنا شیرین ہوتا ہے کہ جس وقت میں سنتا ہوں ان کی تقریروں کو، وہ ان کے الفاظ ہمارے دل میں اترتے جاتے ہیں جب یہ بیان کرتے ہیں. یہ انداز ہے ان کے بیان کا. علمی خدمات جو ہیں، علمی خدمات میں جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ 8 تقریریں درس اخلاق اور درس عقائد جو تقریر کی شکل ہیں. اسی طریقے سے مثلا یہ کہہ سکتے ہیں مجلسوں کی شکل میں ان کے جو آواز اور ویڈیو وہ بہت ہی جالب اور بہت جذاب ہیں. کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں، کتابوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علم میں دنیا میں کتنے دقیق اور کتنے قربین تھے، کتنی باریکی کے ساتھ کسی بحث کو آگے بڑھاتے تھے، اور جس موضوع پر آپ نے چاہے قلم اٹھایا ہو، چاہے زبان کھولی ہو، واقعی میں حق ادا کر دیا ہے موضوع کا، چاہے قلم کی دنیا میں ہو چاہے بیان. اب چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے پروگرام کا، اس لیے میں کتابوں کی فہرست نہیں پیش کر رہا ہوں. بہرحال 24 سے لے کر 28 موضوعات پر کتابیں ہیں کہ جس میں متعدد موضوعات، رجال، اخلاق، سارے موضوعات پر آپ نے قلم اٹھائے، اور بعض افراد نے ان کی شخصیت پر تحریر کیا ہے. ایک کتاب سے میں نے دیکھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ واقعی میں آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ وہ قابل قدر تھی اور لوگ قدر کرنی چاہیے تھی. یہاں پر ایک قلعہ اور شکوہ یہ بھی کہ حوزہ علمیہ قوم اور نجف فضا بنائی گئی ہے کہ جہاں پر طلاب اب دور قدیم میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب یہ حالات ہیں کہ وہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ کوئی اگر ہدف مند کام نہیں کر رہا ہے تو بہرحال یہ کام ہو جا رہا ہے کہ طلاب پڑھنے سے زیادہ کا مائنڈ واش کیا جاتا ہے، برین واش کیا جاتا ہے، لیکن پڑھتے کم ہیں، خرافات میں زیادہ مبتلا رہتے ہیں، یہ پارٹی وہ پارٹی، یہ شخصیت وہ شخصیت، اور بغیر تحقیق بغیر جانے ہوئے کسی نے کہہ دیا فلاں مرجع ایسا ہے، فلاں شخصیت ایسی ہے. یہ لوگ اندھے بن کے ایک
شخصیت کے خلاف کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں، جبکہ نہ اس کے کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں، نہ اس کے بیانات کرتے ہیں، نہ اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی تحقیق کرتے ہیں۔ اندھی تقلید میں ایک دوسرے کی سنی سنائی باتوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان نزدیک سے ایسی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ میں نے بھی زندگی سے ملاقات نہیں کی ہے متاسفانہ، لیکن مرنے کے بعد ان کے دنیا سے جانے کے بعد جب ان کے آثار کو میں نے دیکھا اور ان کی چیزوں کو سنا، ان کے بیانات کو سنا، تو میں نے خود اپنے اوپر لعنت و ملامت کیا کہ کیوں میں ان کی زندگی میں ان سے عاشق ہوا۔ ایسا ان سبحان کی اللہ۔ جو علمی خدمات ہیں، ان کی علمی خدمات، ان کی ثقافتی خدمات اور تربیتی خدمات کا اگر جائزہ لینا ہو تو انسان ایران اور عراق سے زیادہ خلیجی کویت میں انسان اگر ان کے خدمات کو دیکھے کتنا اثر ہے ان کی خدمات کا، تاثیر ہے، لوگ متاثر ہیں ان کے بیانات سے، اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ہستی کا نام تھا محمد رشید۔ خدا سلامت رہے، ماشاءاللہ بہت پیارا بیان۔ مرحوم کی قبر حرم امام حسین علیہ السلام میں مقابر شیرازیہ، جو کہ شیرازیہ کے نام سے حرم امام حسین علیہ السلام میں مشہور ہے، وہاں پر ہے، اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے سائے سے ایک سوال میرے ذہن میں جو آیا ہے کہ مرحوم یقیناً بہت اچھے مبلغ اور بہت اچھا بیان کرنے والے تھے۔ محور خطابت ذکر اہل بیت علیہ السلام، اخلاقیات اور فرامین ائمہ طاہرین علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام اور قرآنی آیات و استدلال رہا۔ تو چاہوں گا مرحوم کی زندگی میں مودت اور محبت اہل بیت علیہ السلام کے نمونے جو میسر آئے، ہم تک پہنچے، ان کو بیان فرمائیے گا۔ جی دیکھیے، ایک دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے جیب میں ایک پرچہ ملا، جس پرچے پر صرف اتنا لکھا ہوا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف، انی تارکن فیکم الثقلین۔ یہ حدیث آپ کی جیب میں لکھی ہوئی ملی ہے۔ یہ در حقیقت یہ حدیث آپ اپنے جیب میں ہر وقت رکھتے تھے، جو اشارہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں شخصیت کے لیے، کمال کے لیے، ترقی کے لیے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کے گزرتا ہو۔ قرآن اور اہل بیت کے ایسے سچے عاشق تھے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت قرآن اور اہل بیت ان کی زندگی کا نصف العین تھا، اور اتنا کہ اپنے جیب میں آپ نے لکھ کے رکھا تاکہ بعد والے بھی، ایک طریقے سے وصیت ہے آپ کے وصیت نامے کا حصہ یہ شمار کیا جائے گا۔ آپ کی جیب میں اس پرچے کا ملنا ہے آپ کی زندگی میں کے لیے آپ کے وصیت نامے کا ایک حصہ ہے، جس سے آپ اپنے بعد میں آنے والے اپنے شاگردوں، اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کو یہ کرنا چاہتے تھے کہ یہی دو چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رہنا ہے، اور ہماری نجات، ہماری ترقی، ہمارا کمال بھی انہی پر منحصر ہے۔ اگر ہم اس سے وابستہ رہے تو ہم ترقی کی راہ میں آگے بڑھتے رہیں گے، اور اگر ہم نے ان کا دامن چھوڑ دیا تو ہم یقیناً بہرحال ناکام ہو جائیں گے اور ہلاکت بھی ہمارا نصیب۔ کتنی افواہیں، کتنے تہمتیں اور کتنے الزامات خاندان پر لگائے گئے، لیکن آپ کی شخصیت کا کمال یہ تھا کہ آپ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنا راستہ آگے کی جانب طے کرتے رہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے استفادہ کیا ہمیشہ۔ اور وہ سیرت یہی ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھنے والا کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا ہے، وہ کمال کے راستے کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اہل بیت کی سیرت کو ہمیشہ اپنا نصب العین بنایا، اور اسی لیے جب آپ کی تقریریں سنیں گے تو جب انقلاب کی گفتگو آتی ہے اور سیاست کی گفتگو آتی ہے تو وہاں پہ بھی آتے ہیں، وہاں پہ بھی اپنے نظریے کو جو بیان کرتے ہیں، کہ بہت سے لوگوں نے ان کے سیاسی خدمات میں تقریباً خطوط اختیار کیا ہے کہ یہ سیاسی خدمات کی تھی، سیاست سے بہت دور تھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سیاست کو دین کا حصہ سمجھتے تھے، لیکن سیاست میں ان کا ایک جملہ جو میں نے ان کی زبان سے سنا ہے ویڈیو کی شکل میں، وہ جملہ یہ ہے کہ
میرے نزدیک سیاست کسی کا سب سے آخری حصہ ہے، آخری مرحلہ اور آخری طبقہ جو ہے سیاست ہے کسی بھی ساختمان اور کسی بھی بلڈنگ کا، لیکن اس کی بنیاد دین ہے، دین اور اخلاق یہ اس بلڈنگ کی بنیاد ہے کہ جس بلڈنگ پر سیاست جو ہے وہ قائم ہے۔ لہذا سیاست کی اصلاح کے لیے کہ سیاست اس کام کو نہیں کہا جاتا کہ سیاست ایک کی شخصیت کو نیچے کر کے اپنے کو آگے لایا جائے، یہ سیاست نہیں ہے، یا جس جو اہل بیت علیہ السلام کی سیاست ہے کہ اسی سیاست کو یہ دنیا میں رائج کرنا چاہتے تھے۔ لہذا بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات عنوان آئیڈیل عنوان نمونہ پیش کرتے تھے کہ اگر انسان واقعی سیاسی بننا چاہتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا راستہ اسے اپنانا پڑے گا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام ایسا نہیں کہ سیاست سے دور تھے، امام حسین علیہ السلام نے ہی سیاسی جو کربلا کا ماجرا انجام پایا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک سیاسی اقدام تھا، یہ ظاہری اعتبار سے ایک جنگ تھی نہ، اگر اس کو باطنی طور پر دیکھا جائے، اس حقیقت کا جائزہ کیا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام ایک سیاسی اقدام تھا، یعنی اصلاح معاشرہ۔ اور آپ آیت اللہ محمد رضا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، دنیا سیاست سے ظاہر پر کوئی لگاؤ نہیں، کوئی بیان بازی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس سے دشمنوں کو بہانہ ملے آپ کی شخصیت کشی کا، جس سے آپ کے دشمنوں کو بہانہ ملے انسان تراشی کا، ایسی کوئی بات نہیں کیا، لیکن ہمیشہ ہر آن اہل بیت صلاۃ والسلام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کے ہمیشہ سماج کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی تربیت کے لیے، ثقافتی امور کے لیے لوگوں کو نصیحت بھی کرتے تھے اور خود بھی اس کے لیے اقدام کرتے تھے۔ اسی لیے جب بھی کوئی مثلاً عوام میں سے تجار آتے تھے آپ کے پاس، ان کو نصیحت کرتے تھے ثقافتی امور کی طرف آپ کو توجہ دیجیے، جوان آتے تھے ان کو توجہ دلاتے تھے، تربیت کی طرف، قرآن اور اہل بیت کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یہ خلاصہ یہ کہ اگر آپ ان کی زندگی کی کتابوں کو ملاحظہ کریں گے، یہ تقریروں کو سنیں گے تو دونوں جگہ سے یہ نتیجہ آپ کو ملے گا کہ آپ قرآن اور اہل بیت کے ایسے سچے عاشق تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا کوئی حصہ قرآن اور اہل بیت سے الگ نہیں رکھا، اور اسی لیے آپ کی شخصیت لوگوں کے نزدیک بہت محبوب شخصیت تھی۔ اسی لیے یہ جملہ شاید غلط تھا کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایک ساحرانہ شخصیت عطا کی تھی کہ جو آپ سے تھوڑی دیر، بلکہ یہ جملہ آیت اللہ العظمیٰ ساجد شیرازی نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے ملاقات کر لیتا تھا ولو آدھا گھنٹہ کے لیے، آدھے گھنٹے کی ملاقات سے بھی انسان آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا، آپ کی شخصیت کا وہ سنا خان ہو جایا کرتا تھا۔ سدا سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں۔ جی تو چاہتا تھا آپ کے بیان سے مستفید ہوتے رہیں، آپ بہت پیارا بیان دے رہے تھے، اور مرحوم فقید آیت اللہ سید محمد رضا حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ نے مختلف پہلوؤں کو اجاگر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نیکوں میں شمار فرمائے، اور خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ محترم المقام مولانا سید علی عباس رضوی صاحب الہ آباد سے۔ سدا سلامت رہیں۔ آئیے پروگرام کا آخری وقت ہے، مرحوم کی مغفرت کے لیے اور حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔